हेलो फ्रेंड्स। मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नॉवल तो उससे ही मेरा गरूर की एपिसोड नंबर 2। इसको तहरीर किया है रीम बुखारी ने। तो चलिए अब शुरू करती हूँ अगली किस्त। वो सब डार्क मैरून कलर के गाउन के साथ न्यूड मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। साथ गोल्डन पाउच और गोल्डन ही हील थी। रेशमी बालों को कमर पर छोड़कर ब्रश कर रही थी जब मोबाइल पर वदिया की कॉल आई। कब पहुँचोगी? कॉल अटेंड करते ही आवाज़ आई, बस निकल रही हूँ। बाल कमर पर गिराते वो क्लच लिए बाहर की तरफ बढ़ी। जल्दी आओ, वो कहकर कॉल काट गई। अल्लाह हाफिज दादा अब्बा। लॉन्ज में डॉक्टर साहब को देखते पास आई। खैर से जाओ, और बाहर गाड़ी निकाल रहा है। उसका माथा चूमकर इतला दी। जी। वो जल्दी से बाहर आई जहाँ वो गाड़ी स्टार्ट किए था। वो जल्दी से फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। घर जाना है? संजीदगी से पूछा गया। नहीं, होटल बुक करवाया है, मैं लोकेशन भेजती हूँ। तब तक वो गाड़ी सड़क पर ले आया था। कल तक का छोटा सा ऑन अब 6 फीट का जवान बन चुका था। गहरी सियाह जहाना से भरपूर आंखें, कुशादा पेशानी, खड़ी नाक, मूछे लिए वो वजाहत का शाहकार था। वक्त ने उनके मिजाज पर असर डाला था। ऑन तो पहले की निस्बत ज़्यादा संजीदा हो गया था। वीक डे में ऑफिस देखता तो वीकेंड में गांव जाकर हॉस्पिटल का चक्कर लगाता। शहर की खूबसूरती भी निखर गई थी। अब वो लिटिल गर्ल नहीं रही थी बल्कि एक हसीना का रूप ले चुकी थी। उसके मिजाज में काफ़ी ठहराव आ गया था। अब वो छोटी छोटी बातों पर रोने वाली नहीं थी। अलबत्ता घर वालों की फिक्र वैसी ही थी। दिन में तो उसे हर जगह जाने की आज़ादी थी, मगर वो चाहते थे कि मगरिब से पहले वो वापस आ जाए, और अगर कहीं ज़रूरी जाना हो तो ऑन या घर के किसी फर्द के साथ जाए। बाकी जिम्मेदारियों की तरह ऑन ये जिम्मेदारी भी अदा करता था। थोड़ी देर में वो उसके लिए मतलूबा मुकाम तक पहुंचा। मुझे कॉल कर देना, करीबी कैफ़े में होऊंगा। घर दूर था, इसीलिए वो उसे छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। इसीलिए अपने दोस्तों को वहीं बुला लिया। वो सारा इस बात में लाती बाहर निकल गई। अपनी दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में वो बहुत पहले ही मैसेज डाल चुकी थी। वह एंट्रेंस पर सामने खड़ी दिख गई। उसे अपनी तरफ आते देख वो भी उसकी तरफ बढ़ी। हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। उसने वधिया को गले लगाया जो खुद उसे रिसीव करने आई थी। थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही हो, उसने सच्चे दिल से कहा। ये तो आज तुम्हारे लिए बनता है। सहर ने भी खुशदिली से एतराफ़ किया, जिस पर उसने सर तस्लीम खम किया, क्योंकि वो गलत भी न कह रही थी। एक्वा ब्लू स्लीवलेस गाउन में वो हसीन लग रही थी। साथ मेकअप ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। किसके साथ आई हो? उसे अकेला देखकर पूछा। एज ऑलवेज ऑन छोड़कर गया। उसने कंधे उचकाए। तो उसे भी ले अंदर ले आती, बदिया ने शिकवा किया। तुम्हें वो पसंद नहीं तो इसीलिए मैंने कहा तुम्हारा मूड स्पॉइल ना हो। सहर ने जानकर शरारत की। कम ऑन, बस थोड़ा नज़रियाती इख्तिलाफ है और मैं इतनी भी मुरवत नहीं कि बर्थडे वाले दिन भी मेहमान को गेट से लौटा दूँ। फ़ोन करो, अभी करीब ही होगा। उसे ये सब अच्छा न लगा। फिक्र मत करो, उसने अपने दोस्तों को करीबी कैफ़े बुला लिया है, उन्हीं के साथ होगा। सहर ने तसल्ली दी। वापसी पर उसे अंदर बुला लेना। ताकीद करके वो सब अपनी सेल्फी वगैरह में लग गईं। खुद पर नज़रों का एहसास हो रहा था मगर पहचान ना पाई। क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो? वो जो पिलर के पार से उसे निहार रहा था डर कर पलटा, मगर सामने माँ को देखकर झेप गया। अच्छी लगी? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। यस। वो घबराहट बस एक पल की थी। पहली नज़र में फिदा हो गए हो, जिस पर वो झेप गया। है तो प्यारी, मुझे अपनी बहू के तौर पर कबूल है। मैं आज ही वदिया से मालूम करती हूँ। माँ के हामी भरते हुए मुस्कुरा कर रह गया। वो अच्छा खासा कड़ियल जवान था जो सहर को देखकर पहली नज़र में पसंद कर बैठा। ये तुम्हारी दोस्त कितनी रूड है? वदिया की कज़न ने सहर को देखकर उसके कान में सरगोशी की। ऐसा कोई कुछ नहीं है, बात करके देखो, बहुत सॉफ्ट नेचर है। वदिया ने इस बात से एहराफ किया था। मेज़बान होने की वजह से उसे सबसे बात करनी थी। हरगिज़ नहीं, ख्वामख्वाह हर एक से बात करने की क्या ज़रूरत? उसने मुंह बनाया। वो खुद के आगे किसी को कुछ ना समझने वालों में से थी। वो खुद तुमसे बात ना करे, उसने दिल में कहा। तुम लोगों का तारुफ जो नहीं है, मैं करवा देती हूँ, उसने मुरवतन कहा। वो उसके बाबा के कज़न की बेटी भी थी। उस शहर के आगे वो उसकी कभी ना सुनती, सिर्फ उसके वालिद का लिहाज करके जो उसे बहुत चाहते थे। रहने दो, बहुत मगरूर है, वो नाक चढ़ाकर बोली। तो गुरूर उस पर सचता भी तो है, वदिया ने फ़ख्र से इकरार किया। तुम तो दोस्त हो, कहोगी। उसे वदिया की तारीफ पसंद ना आई। चलो खैर, केक काटते हैं। खिलाफ मिजाज वो उसका ध्यान बटाने लगी। अपनी बर्थडे के दिन वो शहर को लेकर कोई इशू नहीं चाहती थी, वरना वो अपसेट हो जाती। केक कटिंग सेरेमनी के बाद डिनर हुआ। ये एक हाई प्रोफाइल तकरीब थी। आखिर मेहमानों के रुखसत होने का वक्त हुआ तो सहर ने भी ऑन को मैसेज कर दिया। सहर, ऑन लेने आए तो उसे रोक लेना, मैंने उसके लिए टेबल सेट करवाया है। उसने याद दहानी करवाई।
اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھا چکا ہوگا۔ وہ اس کی نیچر اچھے سے جانتی تھی۔ وہی ہوا، اون نے آنے کے بعد کچھ بھی کھانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ واقعی کھانا کھا کر آیا تھا۔ بیٹا کیک ہی لے لو، ودیا کی موم نے کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری آنٹی، مگر میں نے ابھی کافی لی ہے، کیک نہیں لے سکتا۔ اس نے سنجیدگی سے انکار کیا۔ وہ رات کے وقت کافی کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا۔ اون، تانی کو بھی چھوڑنا ہے، اس نے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ باہر چلا گیا۔ وہ ودیا سے مل کر جلدی سے اون کے پیچھے گئی۔ زوفی ابھی ودیا سے مل رہی تھی۔ زوفی کا بھائی آؤٹ آف سٹی ہے اور بزرگ ڈرائیور بھی چھٹی پر ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اون برا منائے۔ اٹس اوکے، وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ جلدی آنے کا اشارہ کر کے کار میں بیٹھ گئی۔ انہیں چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ نوین ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہی وہ کمرے میں گئیں۔ اگلے دن وہ ذرا دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے احمد علی کے ساتھ بیٹھی۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ چوکیدار نے ایک آرڈر لا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کے نام ہے، ودیا بی بی نے بھیجا ہے۔ اس نے ڈیلیوری بوائے سے ملنے والی معلومات فراہم کر دی۔ اچھا، میں اسے کال کر کے پوچھتی ہوں، اس نے آرڈر لے کر کہا۔ فون کے لیے نظر گھمائی جو کمرے میں رکھا تھا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں فون پر ودیا کے وائس نوٹس تھے۔ سحر چہرے پر مسکراہٹ ہی باہر آ گئی۔ اس نے کیک کیوں بھیجا؟ کچن میں کام کرتی نوین نے ویسے ہی پوچھا۔ اس نے اون کے لیے کیک بھیجا ہے کیونکہ وہ کچھ کھائے پی آ گیا۔ ان کے پاس بیٹھ کر اس نے شرارتی مسکراہٹ لیے کہا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئیں۔ ویسے بڑی مما، ودیا اون کے لیے کیسی رہے گی؟ انہوں نے ذہن میں پلتے خیال کا اظہار کیا۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ وہ اس اچانک خیال پر چونکی۔ مجھے وہ اون کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے، اس طرح ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ وہ کچھ پرجوش ہوئی۔ بیٹا وہ اچھی ہے، بہت اچھی، مگر ان کے گھر کا ماحول ہم سے الگ ہے۔ یہی چیزیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ وہ ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھیں اور ماحول سے بھی۔ ہم کون سا بیکورڈ ہیں یا ہم پر پابندیاں ہیں؟ آپ لوگوں نے تو آدھی زندگی لندن گزاری ہے، بلکہ میکا بھی باہر ہی ہے۔ وہ اس بات پر چڑھی۔ بیٹا ہماری ماں دیسی خاتون تھی، پرورش میں بھی انہوں نے ہمیں اسی ماحول کے مطابق ڈھالا ہے۔ ہم گھر کے سربراہ مرد کو سمجھتے ہیں، ان کی مرضی کو اہم جانتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی یا شوہر، جبکہ وہ لوگ ان باتوں کو بیڑیاں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہر بات کھول کر بیان کر دی۔ سحر کے ذہن میں ودیا کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ کیا سوچنے لگیں؟ اسے خاموش دیکھ انہوں نے پوچھا۔ بڑے کیسے منٹوں میں وہ چیز سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی؟ اس نے برملا اظہار کیا۔ بڑوں کو تجربہ ہی ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ انہوں نے پیار سے بال سہلائے۔ چلیں پھر کوئی اور لڑکی دیکھتے ہیں۔ اسے ارادہ بدلنا پڑا کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ تمہارے لیے بھی تو لڑکا دیکھنا ہے؟ انہوں نے اب اسے شرارت سے دیکھا۔ نو وے، ابھی تو مجھے نانوں کے پاس لندن جانا ہے۔ اس نے صفا چٹ انکار کیا۔ پھر بھی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی رائے جاننا چاہتی تھیں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے اٹھ کر فریج سے جوس نکالا۔ کوئی آئیڈیا یا لائف پارٹنر کے بارے میں کوئی خاکہ ہوگا؟ وہ مزید کوریدنے لگیں۔ وہ کچھ وقفہ لے کر سوچنے لگی۔ وہ جسے میری خواہش ہو، جو خود میرے ساتھ کی تمنا کرے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، میری گڑیا کو بہت اچھا لائف پارٹنر ملے گا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر دعا دی، مگر ابھی نہیں، آپ بس اون اور باقی کو کیک دے دیجیے گا۔ وہ تو اپنے لیے جوس لے کر کچن سے چلی گئی، مگر نوین بیگم کچھ سوچ چکی تھیں۔ السلام علیکم مانی، اس نے خالہ کی کال اٹھا کر کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو؟ وہ محبت سے بولی۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اور کل گھر صحیح پہنچ گئے تھے؟ اس نے بیڈ پر گرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک پہنچ گئے تھے، مجھے مل کر نہیں گیا، اصل کل کہاں چھپا رہا، نظر نہیں آیا؟ اس نے شکوہ کیا۔ اصل کافی عرصے باہر رہ کر آیا تو ان کی زیادہ دوستی نہ تھی۔ تم دوستوں کے ساتھ تھیں تو اس لیے ہم نے مداخلت نہیں کی۔ اچھا، مجھے تم سے تمہاری دوست کے بارے میں معلومات لینی تھی۔ وہ مدعے کی بات پر آئیں۔ کون؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ میرون ڈریس والی۔ ان کی بات پر وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی۔ جس نے گاؤن پہنا تھا؟ مزید تصدیق کی۔ ہاں وہی، مجھے اس کے متعلق جاننا ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگی اس حل کے لیے۔ انہوں نے صاف بات بتا دی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، میری دوست ہماری فیملی میں آ جائے گی۔ وہ تو ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ کیسی ہے؟ اس کے انداز سے وہ سمجھ گئی تھی۔ بہت بہت اچھی ہے، مگر اصل سے پوچھا۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی دوست کے ہمسفر کے لیے خیالات سے واقف تھی۔
ارے وہ تو اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، اسی لیے تو ابھی تمہیں کال کی ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بیٹے کی حالت بیان کی جو انہیں بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ کیسے بدتمیز انسان ہیں آپ کے بیٹے، میری پارٹی میں میری دوست پر نظر رکھی ہے، کدھر ہے؟ ابھی خبر لیتی ہوں۔ اسے تاؤ آیا، ابھی تو آفس گیا ہے۔ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دی۔ چلو پھر اس کا پتہ دو، اس کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار تھی۔ میں پہلے اس سے خود بات کر لوں، کہیں اسے برا لگے اور وہ ناراض ہو جائے، پھر اس سے پوچھ کر آپ کو لے جاؤں گی۔ بہرحال اپنی دوست سب سے عزیز تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی کر لینا، پھر ہمیں بتا دینا۔ ان کے کال کاٹتے ہی اس نے سحر کو کال ملائی۔ سحر؟ منیبا نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی؟ وہ ان کی بات پر چونکی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوئیں۔ مما مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ آخر اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیا؟ ودیا کی خالہ نے مجھے اس کی برتھ ڈے پارٹی میں ملی تھی۔ اب انہوں نے ودیا سے میرے رشتے کے لیے کہا ہے۔ تھوڑا جھجک کر کہا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک گئیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بیٹی کے چہرے پر نگاہ جمائے پوچھا۔ ارے مما میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے مجھ سے ابھی 5 منٹ پہلے کہا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہیں رشتہ آنے پر آپ حیران نہ ہوں۔ وہ تھوڑا جھنجھلا گئی۔ ہمیں تم پر یقین ہے، بس تمہاری رضا جاننا چاہ رہی تھی، اور یہ کہ اسے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پیار سے پچکارا۔ یہی کہ فی الحال مجھے ورلڈ ٹور کرنا ہے اور میرا دور دور تک شادی کا کوئی پلان نہیں۔ اس نے اپنی کی بات دہرا دی۔ مگر ہم تو تمہاری شادی کا پلان بنا رہے ہیں۔ منیبا نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ اپنے پلان کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس رشتے نے اس کا سر گھما دیا تھا۔ اور تمہارے دادا ابا؟ منیبا نے دکھتی رگ دبائی۔ وہ مجھے سمجھتے ہیں، اسی لیے کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ اسے مکمل یقین تھا۔ کیا بات کرنی ہے جس کے لیے اتنا جھجک رہی ہو؟ وہ ان کے تاثرات سے ہی سمجھ گئے۔ منیبا اپنے شوہر کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بڑے ابا، آپ اور ہم جو سوچے بیٹھے ہیں، آپ کی چہیتی پوتی کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں۔ آخر منیبا نے بات شروع کی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ مشتبہ صاحب نے چونک کر پوچھا۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ فی الحال بابا کے پاس جانا چاہتی ہے، وہ بھی لمبے عرصے کے لیے۔ وہ آدھی بات کہہ کر چپ ہو گئیں۔ میں ان لوگوں سے خود بات کروں گا، تم لوگ کچھ مت کہنا۔ وہ اپنے بچوں کے دوست زیادہ تھے، اسی لیے خود تسلی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کی دوست کی طرف سے جو رشتہ آیا ہے۔ منیبا کی بات پر وہ حیران ہوئے تو انہوں نے مناسب الفاظ میں ساری بات بتا دی۔ میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں، میری سحر کا اس کی طرف رجحان بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی پسندیدگی ہوئی تو بھی میں پہلے اسے اہمیت دوں گا۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ دونوں مطمئن ہو کر اٹھ گئے کیونکہ اب یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کی اب بھی وہی عادت تھی، وہ لوگ صبح فجر کے بعد واک پر جاتے تھے۔ ابھی اون تو جاگنگ کر رہا تھا جبکہ وہ بھی ٹریک سوٹ پر گلے میں اسٹرالر ڈالے بڑے ابا کے ساتھ ہلکی پھلکی واک کر رہی تھی۔ بچے آج مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ اب اس معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ چلو بیٹھتے ہیں، کہہ کر وہ خود ہی بینچ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلی۔ دیکھو بچے، ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اچھی تربیت کریں، اور الحمدللہ میرے بچے کامیاب رہے۔ تم دونوں کامیابی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تمیز سے بات کا آغاز کیا۔ وہ ان کی تمہید کا مقصد نہ جان سکے۔ دیکھو بچے، تربیت کے بعد ماں باپ کا اگلا فرض ان کا نکاح ہے، اور ہم جلد چاہتے ہیں کہ یہ فرض بھی جلد از جلد ادا ہو جائے۔ آخر انہوں نے سبھاؤ سے بات مکمل کی۔ میرے بارے میں ہر فیصلہ لینے کا حق آپ کو حاصل ہے۔ میری ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، پڑھائی اتنی ٹف، پھر آگے آفس جوائن کرنا ہے، تو مجھے اپنے لیے کچھ وقت چاہیے۔ پھر جو آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ اس نے کھل کر دل کی بات بتا دی۔ بالکل، وقت لے لو، ورلڈ ٹور پر بھی چلی جاؤ، ہم بس رشتہ فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ احمد صاحب نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اب یہ نہ کہیے گا شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانا۔ اس نے منہ بنایا۔ صبح صبح ٹھنڈی ہوا سے اس کے بالوں کی لٹیں چہرے پر آ رہی تھیں۔ بالکل نہیں، چلی جاؤ، بس یہ بتا دو کہ اگر اون کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیں تو کیسا ہے؟ اب انہوں نے دوسرا مسئلہ سامنے رکھا۔ اون؟ وہ متعجب ہوئی۔ اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہاں، اون، اس کے بعد تم جب چاہو تو فیملی بزنس بھی جوائن کر سکتی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اون کے بارے میں تو اس طرح کا خیال کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ بتا دینا، تمہاری خوشی میں خوش ہوں گے۔ چاہے وہ اون کے ساتھ ہو یا تمہارا کہیں اور انٹرسٹ ہے تو بتا دو، ہم اسے بھی کنسیڈر کریں گے۔
انہوں نے فیصلہ کرنے کی کھلی آزادی دی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جھجک گئی۔ سکون سے سوچو، اگر تم کہو گی تو تمہاری دوست جس کزن کے لیے کہہ رہی ہے انہیں چائے پر بلا لیتے ہیں۔ دوسرا پہلو بھی سامنے رکھا اور ان کے آنے پر انہوں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ ودیا اس وقت بڑی سی اسکرین کے سامنے کھڑی بھرپور اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ وہ زبان کے ساتھ ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہی تھی۔ وہ بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ لائٹ گرے شرٹ پہنی تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اس کے ساتھ نیوڈ میک اپ لک تھی جس نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ سب متاثر کن انداز سے اسے دیکھ رہے تھے جو ایک ایک پوائنٹ ڈیٹیل اور مؤثر انداز میں بیان کر رہی تھی۔ اس کے والد وحاد پاشا فخریہ انداز میں اپنی بیٹی کو کامیاب بزنس وومن کے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے ہر مقام پر ان کا سر فخر سے بلند کر رکھا تھا۔ شروع میں انہیں لوگوں نے بیٹا نہ ہونے پر بہت کڑوی باتیں کی تھیں، مگر وہ اپنی بیٹی سے شدید محبت کرتے تھے، کبھی کسی بات کو دل سے نہیں لگایا۔ اب ان کی بیٹی ان کے بزنس کو آگے بڑھانے کی بھرپور قابلیت رکھتی تھی۔ ان کے علاوہ ایک اور شخص تھا جو اسے ستائش بھری انداز میں دیکھ رہا تھا، جسے اس کا پر اعتماد انداز بہت پسند آیا۔ وہ تھا اصل گردیزی۔ اسے وحاد پاشا نے بلایا تھا کیونکہ امریکہ سے آنے کے بعد ابھی وہ یہاں کا بزنس اور حالات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے وحاد اسے میٹنگز اور پارٹیز میں ساتھ آنے کا کہتے۔ اینی کوئسچن؟ پریزنٹیشن ختم کر کے اس نے سب سے پوچھا۔ جس کے ذہن میں جو سوال تھے اس نے سب کے مطمئن انداز میں جواب دیے۔ میٹنگ کے بعد وہ اپنا بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھاتی باہر نکلی۔ ویل ڈن کزن، سوری مس پاشا، اصل اس کے ہم قدم ہوا۔ تھینک یو مسٹر گردیزی، اس نے بھی مسکرا کر سر جھکاتے ایسے ہی جواب دیا جس پر وہ ہنس پڑا۔ یو ڈیڈ اٹ سو ویل، آئی مسٹ سے آئی ایم پراؤڈ آف یو، اس نے دل سے تعریف کی۔ بٹ آئی ایم ناٹ، اس نے ناک چڑھائی۔ آپ نے میری پارٹی میں میری دوست پر نظر رکھی جو بالکل غلط بات ہے، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، اچھی لگی تو شریفانہ انداز میں پروپوزل بھجوایا ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے اپنی صفائی پیش کی۔ تب تک وہ ودیا کے آفس کے پاس پہنچ گئے تھے، جس نے سر کے اشارے سے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں بھی آپ سے بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے میری بیسٹ فرینڈ میری فیملی میں آ رہی ہے، اندر داخل ہوتے وہ بولی، مگر فی الحال کوئی رسپانس نہیں آیا۔ وہ چیئر کی بیک پر دونوں ہاتھ جماتے بولا، ان کے سارے فیصلے بڑے ابا مطلب اس کے دادا کرتے ہیں، تو یہ بھی وہی کریں گے۔ ودیا نے اپنی چیئر سنبھالی۔ سحر سے نہیں پوچھیں گے؟ اسے حیرت ہوئی۔ پوچھیں گے، مگر وہ بھی اپنے خاندان کے خلاف نہیں جائے گی، اس نے یقین سے کہا۔ اسٹرینج، ان کی فیملیز میں یہ فیصلے وہ خود ہی کرتے تھے، ان کی فیملی روایات کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ ویسے تو سب پڑھے لکھے اور باہر سے کوالیفائڈ ہیں، یہاں تک کہ اس کی مما اور تائی پیدا اور بڑی بھی وہیں ہوئیں، مگر ان کا رہن سہن مذہبی اقدار کے مطابق ہے۔ اس نے اصل کو تمام حالات سے آگاہ کیا جس سے اس نے توجہ سے سنا۔ کیا لیں گے؟ کافی، اس کے کہنے پر ودیا نے کافی کے ساتھ کچھ اسنیکس آرڈر کیے۔ پریشان مت ہو، سب بہتر ہوگا، اس نے خاموش دیکھ کر تسلی دی۔ ہوپ سو، وہ اور کیا کہتا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ ایپیسوڈ نمبر 2 یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ سب نے انجوائے کی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی اگلے قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔